वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ निसा बाय उमैमा शफ़ीक़ कुरैशी एपिसोड नंबर 4। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर करें। तो चलें हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं। सुनहरे बर की कमकमों की रोशनी में कमरा जगमगा रहा था। गुलाब की पत्तियों से सजे बिस्तर पर वो अपना लहंगा फैलाए बैठी थी। आंखों में हज़ारों ख्वाब सजाए अपने शौहर की मुंतज़िर थी। आने वाली ज़िंदगी के मुतालिक हर लड़की की तरह उसके भी कई ख्वाब थे। एक पुरसुकून इज़्दवाजी ज़िंदगी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वो घबरा कर खुद में सिमटी थी। झुकी नज़रें मज़ीद झुक गई थी। हर कदम की आवाज़ पर उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। बिस्तर के करीब खड़े होते जाहिद ने हाथ में पकड़ी फाइल उसके मुंह पर दे मारी थी। साइन करो। सर्द और चटक लहजा सीधा उसके दिल के आर पार हुआ था। वो बेयकीनी से अपने हमसफ़र को देखने लगी थी। इतनी तो पढ़ी लिखी होगी ना कि साइन कर सको। वही दिल को चीर देने वाला लहजा। आंखों में जलती शमाएं मद्धम पड़ने लगी थी। चेहरे पर तकलीफ़ के आसार वाज़ेह होने लगे थे। ये सब ख्वाबों से बहुत मुख्तलिफ और तल्ख था। ऐसे क्या देख रही हो, साइन करो। तुम्हारी एक ज़मीन के पेपर्स है तो मुझे इस वक्त ज़रूरत है, इसलिए बेच रहा हूँ, जल्दी साइन करो। उसका दिल धक से रह गया था। शादी से पहले एक कज़िन ने उसे छुप कर जाहिद की तस्वीर दिखाई थी। वो उसकी वजीह शख्सियत के सहर में बुरी तरह जकड़ गई थी, मगर आज उसके लहजे की सख्ती, बोलने का अंदाज़ और सबसे बड़ी बात, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने के लिए कह रहा था। कोई मोहब्बत भरी बात, कोई वादा, कोई दिलासा, कुछ भी नहीं। अंगूठा छाप हो गया। इस हतकामीज़ अंदाज पर उसने कर्ब से आंखें नीचे गुमने पड़ी फाइल उठाई थी। कपकपाते हाथों से उसने अंदर मौजूद पेन को थामा था। बगैर किसी सवाल के उसने चुपचाप साइन कर दिया था। मर्दों के आगे बोलना उसे सिखाया ही कब गया था। लेकिन तकलीफ़ हुई थी। अगर यही बात वो प्यार से कह देता तो अपना सब कुछ उसे ऐसे ही दे देती। साइन होते ही जाहिद ने उसके हाथ से फाइल झपटी थी। अब वो फातिहाना अंदाज में साइन हुए पेपर्स को देख रहा था। कपड़े तब्दील करो, ये सब काम झाम मुझे नहीं पसंद। एक बात वाज़ेह कर दूँ, ये शादी मैंने सिर्फ अपने वालिदैन के कहने पर की है, वरना अमेरिका में मेरी एक बीवी और बच्चा पहले से मौजूद है। तो किसी किस्म के ख्वाब से जाने का सोचना भी मत। अपनी कहता वो लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर गया था। धड़ाम से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर हलीमा को जैसे होश आया था। आंखों में मद्धम पड़ते दिए अब मुकम्मल तौर पर बुझ गए थे। कमरे में फैली फूलों की खुशबू एकदम ही बदबूदार कीचड़ की मानिंद हर सू फैल गई थी। लाल रंग का लहंगा हवा लाल रंग का पहना हुआ कामदार जोड़ा उससे झुलसता हुआ महसूस हुआ था। रुखसार पर खामोशी से गर्म सियाल बहने लगे थे। उसने हमेशा अपने अच्छे नसीब और एक बाइखलाक मर्द के साथ की दुआ की थी, लेकिन शायद उसकी दुआ कबूल नहीं हुई थी। शायद उसके अजर को आखिरत के लिए रखा गया था। शायद दुनिया में उसे महज आजमाइशों का सामना करना था। घर आते साथ ही शायान के बेहद इसरार पर उसने सब कुछ मुख्तसर उसके गोशगुजार कर दिया था। वो खुद सब सुनकर दंग रह गया था। इस दुनिया के लोग वाकई सोच से ज़्यादा जालिम थे। फिर तुमने उससे क्या कहा? मैंने उसे समझाया कि अपने माँ बाप से बात करे, वो ज़रूर से समझेंगे। आखिरी मशवरा वो शायान को बताने का सोच भी नहीं सकती थी। वो यकीनन भड़क जाता। ज़िंदगी में पहली बार कोई ढंग का काम किया है। अपने खदशात रद्द होते देख वो मुतमईन हो गया था, वरना जितनी अक्लमंद उसकी बीवी थी वो बखूबी वाकिफ़ था। अनादिल की आंखों में सख्त नागवारी उभरी थी। शुक्र अदा करो कि तुम्हें मुझ जैसी बीवी मिली है। मुंह बनाते उसने शायान को कुशंदे मारा था। वो ना चाहते हुए भी हंस दिया था। वो हर बात पर ही नाराज़ हो जाती थी। अब मुंह फुलाए वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी झुमके उतार रही थी, जब शायान ने उसे पीछे से अपने हिसार में कैद किया था। अनादिल को अपना दिल उसके दिल के साथ धड़कता हुआ महसूस हुआ था। वाकई शुक्र तो मुझे अदा करना चाहिए जो इतनी अच्छी बीवी मिली है मुझे। उसके कंधे पर सर टिकाए वो आईने में मुसलसल उसके चेहरे के बदलते रंगों से महफूज हो रहा था। वो मज़ाहमत करना चाहती थी मगर वो नहीं कर पाई थी। उसकी नज़रें कब झुकी थी उसे खबर ही नहीं हुई थी। इतनी पाक बीवी मिलना वाकई खुशकिस्मती है। इस बात पर उसका दिल तकरीबन उछला था। चेहरे पर छाया सुर्ख रंग एकदम ही जर्द पड़ा था। वो उसे पाक कह रहा था। क्या वो पाक का मतलब जानता था? क्या वो वाकई पाक थी? शायद ने बहुत नरमी से अब उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। उसकी थोड़ी को उंगलियों की मदद से उठाते शायद ने अकीदत से चूमा था। तुम यकीनन मेरे रब का इनाम हो, वरना मैं कहाँ ऐसी औरत डिज़र्व करता था जिसे आज तक छूना तो दूर किसी नामहरम ने देखा भी ना हो। शायद ने उसे आहिस्तगी से खुद से लगाया था। उसके सीने पर सर रखे हुए बेहद खौफजदा हो गई थी। उसे क्या समझता था और वो क्या थी?
اگر اسے علم ہو جاتا تو وہ اس کی نظروں سے گر جاتی۔ انادل نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ وہ شایان کو نہیں کھو سکتی تھی، کم از کم ایسے تو ہرگز نہیں۔ وہ اس کا ماضی تھا جس کا حال سے کوئی واسطہ نہیں، مگر وہ پھر بھی خائف تھی۔ جن گناہوں کو معافی وہ اللہ سے مانگ چکی تھی، وہ انہیں شایان کے آگے نہیں دہرانا چاہتی تھی۔ وہ اسے خود سے بدگمان نہیں ہوتے دیکھ سکتی تھی۔ وہ شدید پریشانی کی حالت میں رش ڈرائیو کر رہی تھی جب اچانک ہی پتھر کے نیچے آنے کی وجہ سے اس کی گاڑی کا توازن بگڑا تھا اور گاڑی سائیڈ پر کھڑی بائک کو جا لگی تھی۔ بیچاری کمزور لاغر سی بائک ایک ہی وار میں چاروں خانے چت ہوئی تھی۔ وہ جو برگر پوائنٹ پر کھڑا بے دلی سے برگر کھا رہا تھا، اپنی بائک کو گرتے دیکھ صدمے سے بھاگتا ہوا وہاں گیا تھا۔ شانزا بھی فوراً گاڑی سے باہر آئی تھی۔ اس نے خالی الذہنی کی حالت میں بہت بری طرح سے بائک کو ہٹ کیا تھا۔ میری بائک، سعد نے باقاعدہ اپنا سر تھاما تھا۔ یہ تم نے کیا؟ سامنے دیکھتے ہی اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ میک اپ کی دکان؟ حیرت کے ساتھ غصے نے بھی اسے گھیر لیا تھا۔ ریئلی سوری، میں نے جان کر نہیں کیا۔ شانزا نے معذرت خواہ انداز میں سعد کو دیکھا تھا۔ یقیناً کوئی اور موقع ہوتا تو اسے کھری کھری سناتی، مگر آج تو غلطی اس کی اپنی تھی۔ سوری مائی فٹ۔ لال بھبو کا چہرہ لیے اس نے سر تا پیر شانزا کو کچا چبانے والی نگاہوں سے گھورا تھا۔ یہ میں ادھار مانگ کر لایا تھا اور تم نے ٹھوک دی۔ اب میں کہاں سے اس کے پیسے پورے کروں گا؟ میرے پاس تو کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ میرے باپ نے ایک بار پھر مجھے دربدر کر دیا اور ان منحوس دوستوں نے ایسے منہ موڑا ہے جسے مجھے جانتے تک نہ ہو۔ ایک تو شادی کر کے زن مرید بنا بیٹھا ہے اور دوسرا زن مریدی کے چکروں میں پھر رہا ہے۔ مجھ معصوم کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور تم نے میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا، میں تم پر پولیس کیس کروں گا۔ سعد نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس اپنے دل کی ساری بھڑاس اس پر نکال دی۔ شانزا کے ہونٹوں پر زمانی مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ سعد کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کا محبوب ہو اور اسے گانا سنا رہا ہو، اور وہ خوشی سے جھومتی ہوئی مدہوش سی اسے تکے جا رہی تھی۔ لڑکا مل گیا، منہ میں ہی بڑبڑائی تھی۔ سنو، تمہارا جتنا بھی نقصان ہوا ہے نا میں پورا کر دوں گی، بلکہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلاتی ہوں۔ اس نے جس قدر محبت سے آفر کی تھی، سعد کو کچھ کھٹکا تھا۔ میں نے تمہارا نقصان کیا ہے نا، اب اسے میری طرف سے معذرت سمجھو، پلیز چلو نا۔ بل میں نہیں بھروں گا، مفت کا کھانا کس کو برا لگتا ہے، اور وہ بھی ریسٹورنٹ میں؟ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم مجھے 1 لاکھ سیلری دو گی اور رہائش اور کھانا الگ؟ وہ بالکل یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے تو کوئی پنچر لگانے والا بھی نوکری نہ دے، اور یہ لڑکی پتہ نہیں کیوں اس پر اتنا مہربان ہو رہی تھی۔ ہاں بالکل، بس تمہیں میرے لیے کام کرنا ہوگا۔ کام کیا ہے؟ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ بے یقینی سے چلاتا ہوا وہاں سے اٹھا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مانا کہ میں بہت ہینڈسم ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سے شادی کروں گا۔ میں اصل کی شادی کا نہیں کہہ رہی، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ تم نے بس میرے والدین کو یقین دلانا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شانزا کی بات پر وہ کچھ حد تک ٹھنڈا ہوتے واپس بیٹھا تھا۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اس وقت اسے پیسوں اور رہائش کی سخت ضرورت تھی، اور اپنے باپ کے آگے ہاتھ پھیلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور دوست؟ وہ تو تھے ہی بے وفا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی فون کی بیپ کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی تھی۔ انادل، مجھے لڑکا مل گیا ہے۔ شانزا کی پرجوش آواز پر لمحے بھر کو اس پر سخت طاری ہوا تھا۔ کب؟ کیسے؟ کہاں؟ وہ تقریباً چلا اٹھی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے سڑک پر۔ اینڈ گیس واٹ؟ میں نے اسے شادی کرنے کو کہا اور وہ مان گیا۔ وہ دن میں ہی انادل کو تارے دکھا گئی تھی، اس انادل کو جو دوسروں کو دن میں تارے دکھانے کی ماہر تھی۔ شانزا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کہیں تم کسی بھکاری کو تو نہیں پرپوز کر آئی؟ نہیں انادل، وہ اچھا دکھتا ہے، میں نے اسے پہلی بار تمہاری شادی میں دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی رشتہ دار ہوگا، مگر وہ بیچارہ تو بہت غریب ہے، شاید کسی ملازم کا جاننے والا ہوگا، شانزا نے لاپرواہی سے کہا تھا، جبکہ انادل کا دل چاہا کہ وہ اسے جان سے ہی مار دے۔ سڑک پر اسنیچرز تو مل جاتے ہیں، مگر دولہے بھی مل جاتے ہیں، یہ پہلی بار سنا ہے۔ اس کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کا دولہا بھی اسے پہلی بار سڑک پر ہی ملا تھا۔ خیر، انادل اس وقت اسے پرپوز کرنے کا تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ لڑکا ڈھونڈنا ہے، اب ڈھونڈ لیا ہے میں نے تو، اور تم بے فکر رہو، مجھے کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں لگتا۔ میں نے پہلے ہی تمہیں بہت ڈسٹرب کر دیا ہے، تم اب بس اپنے عمرے کی تیاری کرو۔ اپنی کہہ کر شانزا نے فون بند کر دیا تھا۔
اور انادل صرف اس کی عقل پر ماتم ہی کر سکی تھی۔ تھوڑی دیر اضطراب کی کیفیت میں رہنے کے بعد انادل نے مریم کو کال ملا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور اسے شانزا کو سمجھانے کا بھی کہا تھا، کیونکہ وہ خود اب اس کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ کل ان کی فلائٹ تھی اور شایان اسے ہرگز دوبارہ کسی دوست کے گھر جانے نہیں دے سکتا تھا۔ تاریک کمرہ ایک بار پھر سیاہی میں لپٹا ہوا تھا۔ میز کے پاس وہ بےتاثر چہرہ لیے کھڑا تھا۔ میز پر ایک چھوٹے سائز کا چاکلیٹ کیک پڑا تھا۔ احنف نے کپکپاتے ہاتھوں سے ساتھ پڑی چھری اٹھائی تھی۔ آنکھوں میں اذیت تھی۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کیک کھلاؤں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیک تو پہلے میں کھلاؤں گا۔ آپ دونوں رہنے دیں، میں خود ہی کھا لیتا ہوں۔ دائیں آنکھ سے یہ آنسو کی لڑی بہہ کر گال پر گری تھی۔ ہاتھ کے ساتھ ساتھ اب لب بھی کپکپا رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے احنف، ہیپی برتھ ڈے۔ اس کے لب آہستگی سے ہلے تھے۔ اس نے کیک پر ایک ہلکا سا کٹ لگایا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے احنف، ہیپی برتھ ڈے۔ اب وہ پاگلوں کی طرح کیک پر چھریاں چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ چلا بھی رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ کیک پر زور زور سے وار کرتا رہا تھا، پھر تھک ہار کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا تنفس بری طرح پھول چکا تھا۔ اب آنکھیں بے تاثر نہیں رہی تھی، وہاں غصہ تھا، بے بسی تھی اور انتقام کی آگ تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ افزا کی ضد پر وہ دونوں گھومنے باہر جا رہے تھے۔ وہ احنف سے اپنے کہے کی معافی مانگ چکی تھی اور وہ اسے معاف بھی کر چکا تھا۔ اس کے نزدیک افزا کی سوچ کافی بچکانہ تھی۔ وہ لوگ کافی جگہ گھومتے رہے تھے۔ افزا اس سے طرح طرح کی باتیں کرتی رہی تھی اور وہ بس سرسری سے انداز میں ہی جواب دیتا تھا۔ وہ اسے اب اپ سائڈ ڈاؤن ہاؤس دکھانے لائی تھی۔ ٹکٹس لے کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ احنف دیکھو نا، یہ کتنا اچھا ہے۔ اس گھر کی خاصیت یہ تھی کہ یہ گھر الٹا تھا۔ اس کی چھت نیچے کی طرف جبکہ فرش اوپر کی طرف تھا۔ گھر کے اندر موجود ہر چیز بھی الٹی ہی دکھائی دیتی تھی۔ بستر، صوفہ، کچن، حتیٰ کہ ہر چیز ہی اوپر چھت سے جڑی ہوئی تھی، جو کہ در حقیقت چھت نہیں بلکہ فرش تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی مجھے ایک ایسا گھر بنا کر دو۔ احنف نے اس بیوقوف کو افسوس سے سر تپیر دیکھا تھا، جس کی خواہش بھی اس کی طرح بیوقوفانہ تھی۔ مت بنا کر دینا، میں خود بنا لوں گی۔ اس کے چہرے کی تیکھے نقوش پر اس نے فوراً جملے کی تصحیح کی تھی۔ وہ کم گو ہونے کے ساتھ ساتھ اکھڑ مزاج بھی تھا۔ ویسے تمہاری کوئی خواہش ہے؟ مطلب کچھ ایسا جس کی تمہیں شدت سے خواہش ہو۔ گھر سے باہر نکلتے اب وہ دونوں روڈ تک آ گئے تھے۔ ایویٹوز ڈیتھ۔ وہ چند لمحے بے یقینی سے اسے تکتی رہی تھی۔ احنف کے جملے سے زیادہ افزا اس کے لہجے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ تم جتنا کہو گے میں انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ چند ثانیوں بعد افزا نے جذبات سے چور انداز میں کہا تھا، جس پر احنف نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بس کرب تھا۔ تم بہت اچھی ہو افزا، تمہیں مجھ سے بہتر مل سکتا ہے۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ احنف مجھے کچھ چاہیے ہی بھی نہیں، بس ایک بار کہہ دو کہ افزا میرا انتظار کرنا، میں تا عمر تمہارا انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم بھی میرے لیے جذبات رکھتے ہو، بس ایک بار اقرار کر لو۔ اس کی آواز میں تڑپ واضح تھی۔ وہ کئی لمحے وہاں اساتذہ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر ہی جمی رہی تھی۔ پھر گہری سانس لیتے احنف نے نگاہیں پھیر لی تھی۔ وہ اندر کے چور کو جیتنے نہیں دے سکتا تھا۔ میں تمہیں کوئی جھوٹی امید نہیں دلا سکتا افزا، میرا انتظار کبھی مت کرنا۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ہار گئی تھی۔ وہ بہت ظالم تھا، بہت زیادہ۔ اسے محبت کی قدر نہیں تھی، یا پھر شاید وہ بنجر آنکھیں بہت سے راز اور درد چھپائے بیٹھی تھی۔ رات کی چاندنی میں سارا اسلام آباد ڈوبا ہوا تھا۔ سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت اب بھی جاری تھی۔ بازار اب بھی سرگرم تھے۔ اذان کی آواز پر گنے چنے لوگوں نے مسجد کا رخ کرنا شروع کیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے وہ دور دراز کی ایک مسجد میں گیا تھا، جہاں وہ اکثر جاتا تھا۔ جماعت کے بعد چند لوگوں پر مشتمل گروہ اب کم ہوتا جا رہا تھا۔ ہر کوئی ہی اپنے اپنے گھر کی راہ لینے لگا تھا، حتیٰ کہ وہ اکیلا وہاں رہ گیا تھا۔ کیا ہوا میاں، کافی پریشان لگ رہے ہو؟ امام مسجد اس کے پاس آ بیٹھے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک کشمکش کا شکار ہو، بہت بار خود سے پوچھا، لیکن تسلی بخش جواب نہیں مل رہا۔ خود سے کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ سے پوچھو نا۔ وہ حیرت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ اللہ سے کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ اس خالق کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے سوال کا جواب مانگو، وہ ضرور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وہ بہت آہستگی سے اس کا کندھا تھپتھپاتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کافی وقت وہاں سر جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ پھر اس نے اس رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اس بار ہاتھ پورے صدق سے اٹھے تھے۔
اسے جواب چاہیے تھا اور ہر حال میں چاہیے تھا۔ وہ کسی ضدی شخص کی طرح اللہ کے آگے سوال نہیں کر رہا تھا، وہ بس ایک سوالی کی طرح جواب بھیک میں مانگ رہا تھا۔ میں انادل سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ایک راز اسے مجھ سے جدا کر دے۔ کیا ماضی کے رازوں پر سے پردہ اٹھانا ضروری ہے؟ کیا مجھے انادل کو سب بتا دینا چاہیے؟ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے اور تو ہی مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ مجھے اس کے رد عمل سے بہت ڈر لگتا ہے، مگر کبھی کبھی دل میں ایک ٹھیس سی اٹھتی ہے کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ وہ میری پسندیدہ عورت ہے اور میں اس کے معاملے میں بہت خود غرض ہوں۔ جس طرح زندگی کے ہر معاملے میں آپ نے میری رہنمائی فرمائی ہے، آج بھی فرما دیں۔ شاعر نے بند آنکھوں کے ساتھ چہرے پر ہاتھ پھیرے تھے۔ دل کا بوجھ کچھ حد تک کم ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اسے صحیح صراط دکھائیں گے۔ مسجد سے سیدھا وہ گھر گیا تھا۔ وہ پیکنگ کرنے میں مصروف تھی۔ اسے اتنے انہماک سے پیکنگ کرتے دیکھ شایان کے لبوں پر تبسم لہرایا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اس کے دل کا قرار تھی، غرض کہ اس کی کل کائنات تھی۔ کچھ ہیلپ چاہیے؟ اس کی پشت پر کھڑے ہوتے شایان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ الماری سے اپنا سفید کرتا لا کر دو۔ انادل کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے وہ آگے بڑھا تھا۔ یہ کریم کلر ہے۔ شایان کی کرتا لانے پر انادل نے باقاعدہ اسے گھورا تھا۔ اب وہ سر جھٹکتی خود کرتا لینے گئی تھی۔ شایان ڈریسنگ ٹیبل سے کیچر اٹھا کر دو۔ وہ اپنے کھلے بالوں سے اب تنگ آ گئی تھی جو بار بار اسے پریشان کر رہے تھے۔ شایان نے چپ چاپ کیچر اٹھا کر اس کے بال باندھے تھے۔ اف، یہ والا نہیں، یہ چپتا ہے۔ انادل کے کہنے پر وہ خاموشی سے دوسرا کیچر اٹھا لایا تھا۔ یہ والا بھی نہیں، یہ بہت چھوٹا ہے۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ واپس پلٹا تھا۔ یہ بہت بڑا ہے، میرے بال سلکی ہے، کھل جائیں گے۔ ساری محبت فوراً ہی اڑن چھو ہوئی تھی۔ وہ گہری سانس اندر کھینچتے واپس گھوما تھا۔ دراز سے نکالنا اس میں ہوگا۔ شایان نے صبر کا دامن تھامے دراز کھولی تھی۔ اس میں کوئی 10 کے قریب کیچر موجود تھے۔ اس کا دماغ صحیح میں گھوما تھا۔ وہ جان کے اسے تنگ کر رہی تھی۔ شاید یہ صحیح کرتا نہ لا کر دینے کی سزا تھی۔ انادل، اس میں تو اتنے سارے کیچرز پڑے ہیں۔ ہاں تو وہ لیفٹ والا اٹھا لو نا۔ شایان کیچر پکڑے اس کے پاس آیا تھا۔ یہ والا لیفٹ نہیں، اس کے ساتھ والے کیچر کا لیفٹ۔ شایان نے کیچر اٹھا کر بستر پر پھینکا تھا۔ اللہ کی بندی، آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ شدید جھنجھلایا تھا۔ آنکھوں میں تیش کی ننھی سی لکیر ابھری تھی۔ انادل مسکرا کر اس کے قریب ہوئی تھی۔ وہ اسے جان کر تنگ کر رہی تھی اور وہ ہو بھی گیا تھا۔ اس اللہ کے بندے کو اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ایک آنکھ ونک کرتے وہ اسے پرے دھکیلتے کمرے سے باہر گئی تھی۔ وہ سن وجود کے ساتھ منہ کھولے نہ جانے کتنی دیر وہیں کھڑا رہا تھا۔ دل معمول سے تیز دھڑک رہا تھا۔ میری بیوی ٹھرکی ہوتی جا رہی ہے۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے بڑبڑایا تھا۔ اب اگلے 2 گھنٹے اس کی یہی کیفیت رہنی تھی۔ انادل کے اظہار اس کی طرح نرالے ہوتے تھے، مگر جو بھی تھا وہ شایان کو ہمیشہ حیران کر دیتی تھی۔ گھر کے اندر جاتے راہداری تھی۔ راہداری کی دائیں طرف دیکھو تو مہمان خانہ تھا۔ تھوڑا آگے جا کر 2 کمرے آمنے سامنے بنے ہوئے تھے۔ کمروں سے پیچھے ایک چھوٹا سا بند کچن تھا۔ آگے کا سارا کچن کچا اور کھلا تھا۔ ایک کمرے کی خاموشی میں کچھ گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، ایک کے بعد دوسرا دانہ اور دوسرے کے بعد تیسرا۔ ایک بزرگ خاتون چارپائی پر آنکھیں بند کیے بیٹھی مسلسل تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں مگر لب ہل رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ پھر ان کے قدموں میں بیٹھتے اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا تھا۔ حمد و ثنا کرتے لب ایک لمحے کے لیے مسکرائے تھے، پھر واپس اپنی تسبیح کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ان کے لبوں سے حمد و ثنا کی مہک اسے پورے کمرے میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایک سکون تھا جو اس کے پور میں اترا تھا۔ اوپر سے ماں کی گود سے زیادہ پرسکون جگہ اور کوئی ہو سکتی ہے کیا؟ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ تسبیح مکمل کرنے کے بعد انہوں نے احترام سے اسے ایک طرف رکھتے اپنے بیٹے کے بال سہلانے شروع کیے تھے۔ امی، محلے کی ساری عورتیں آپ کے پاس دعا کے لیے آتی ہے، آپ کی دعا میں بہت اثر ہے، میرے لیے بھی دعا کیجیے نا۔ اولاد تو ہمیشہ ماں باپ کی دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو کیسے بھول سکتی ہے؟ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ حاجی جی نے کہا ہے کہ وہ فاطمہ جی کا رشتہ کہیں اور کر دیں گے۔ اگر مجھے جلد از جلد اچھی نوکری نہیں ملی تو میں فاطمہ جی کو کھو دوں گا۔ اس کی آواز میں لرزش اور لہجے میں تڑپ تھی۔ امی میرے لیے دعا کرے کہ مجھے فاطمہ جی مل جائے ورنہ میں مر جاؤں گا۔ سر اٹھا کر اس نے کرب سے اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھی تھی۔ امی میرے لیے دعا کر دینا، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا بہت جلد میرے بیٹے کو بہت اچھی جگہ نوکری ملے گی۔ اس کی گال پر ہاتھ رکھے انہوں نے اسے امید دلائی تھی۔
कैसे मिलेगी अम्मी, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और ना ही मेरे पास इतना सरमाया है कि कोई कारोबार कर सकूं। मायूसी के दलदल में बहुत अंदर तक धंस चुका था। वो लोग भी जद्दी पुश्ती रईस थे, मगर हारिस के वालिद के इंतकाल के बाद धोखे से उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया था, जिसका केस अब तक अदालत में चल रहा था। वो इस वक्त नासमझ और कम उम्र था। इतने सालों से हारिस और सकीना बेगम अदालतों के चक्कर लगा लगा कर थक गए थे, मगर फैसला अभी तक नहीं हुआ था। उसने मुश्किल से 8 जमातें पास की थी। उनके यहाँ ज़्यादा पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था। इस तरह मायूस नहीं होते बेटा, अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द किसी अच्छी जगह तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। वो सब मुझे नहीं पता अम्मी, बस आप मेरे लिए दुआ करें कि मुझे फातिमा जी मिल जाए। वो बस ज़िद था, बचपन से ही वो फातिमा को बहुत चाहता था। अब उसके दूर जाने का ख्याल नहीं उसे हिला कर रख दिया था। अल्लाह मेरे बेटे को एक वफ़ादार और बाइख़लाक़ बीवी से नवाज़े। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाए थे। वो गुस्से से झिंझला कर उठा था। उसकी माँ उसे हमेशा यही दुआ देती थी, अम्मी आप ये कहें कि फ़ातिमा जी मुझे मिल जाए। वो बेबसी की इंतहा पर था। अल्लाह तुम्हें एक वफ़ादार और बाइख़लाक़ बीवी से नवाज़े, जो तुम्हारी नस्लों की अमीन हो, जो तुम्हारे घर को जन्नत बना दे। आमीन। उन्होंने हाथ मुँह पर फेरे थे। आप मुझे ढंग से दुआ भी नहीं दे सकती अम्मी। गुस्से से सर झटकते वो बाहर की जानिब गया था। उसकी सारी रात कांटों पर गुजरी थी। उसने खामोश रहने के बजाय बोलने का फैसला किया था। वो अपने बाप को सब बता देना चाहती थी। वो उन्हें बताना चाहती थी कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। उसके सास ससुर ने उसे बहुत समझाया था कि जाहिद अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। वो बज़ाहिर मान भी गई थी, मगर अंदर से वो जानती थी कि उसे क्या करना है। जाहिद अभी अभी उसे मैके छोड़ कर गया था। वो भागते अपने वालिदैन के कमरे की जानिब बढ़ी थी, मगर दरवाजे पर उसके बाप की आवाज़ उसे रुकने पर मजबूर कर दिया था। तुमने मुझे 5 बेटियां दी है ताहिरा, काश के एक बेटा भी दे देती। बेटियां तो पराई होती है, मगर बेटे तो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं। देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाद मेरी मीरास कौन संभालेगा। हलीमा की आंख से आंसू टूट कर गिरा था। अभी 4 बेटियां कुंवारी हैं मेरी, उनका फ़र्ज़ भी मरने से पहले अदा करना है मुझे। गुफरान बलोच ने गहरी सांस खारिज की थी। ताहिरा इस वक्त खुद को किसी मुजरिम से कम नहीं समझ रही थी। वह कसूरवार थी क्योंकि वो बेटियों की माँ थी। एक बात तुम अच्छे से समझ लो और अपनी बेटियों को भी समझा देना कि औरत का असल घर उसका ससुराल होता है। तुम्हारी हर बेटी को हर हाल में अपना रिश्ता निभाना है। इस घर में वो सिर्फ खुशी गमी के मौके पर ही आ सकती है। उनके लहजे की दरिश्तगी पर वो सख्ती से आंखें मीच गई थी। कदम वापसी की जानिब उठे थे। उसने अपने नसीब से समझौता कर लिया था। शांजा और साद दोनों आमने सामने सोफे पर बैठे हुए थे। मरियम एक तरफ खड़ी बाहर बारी बारी दोनों का चेहरा देख रही थी। दोनों के ही चेहरे पर 12 बजे हुए थे। अब बस कर तो दोनों जो होना था वो हो चुका। मरियम इस खामोशी से सख्त झिंझलाई थी। ये सब इस मेकअप की दुकान की वजह से हुआ है। मुझे मोहब्बत का ड्रामा करने के लिए कहा था, मगर उसके माँ बाप ने तो मेरे माँ बाप के साथ मिलकर रिश्ता ही तय कर लिया। साद ने खूंखार निगाहों से शांजा को घूरा था। हाँ तो मुझे क्या पता था कि मेरे डैड तुम्हारे डैड के दोस्त निकलेंगे। मैं तो समझी थी कि तुम किसी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो। शांजा ने साद को अपनी पसंद के बारे में हर चीज़ समझाती थी। उसके वालिदैन से बात करते हुए साद ने अपने फैमिली बैकग्राउंड का रौब झाड़ा था, जिसके नतीजे में आज उन दोनों का रिश्ता पक्का हो चुका था। साद की ज़िंदगी के पहले बेहतरीन फैसले पर उसके वालिद ने नाराज़गी ख़त्म करके उसे घर बुला लिया था, मगर वो सख्त नाखुश था। गरीब होगी तुम, मुझे गरीब कहा तुमने। ये देखो पूरे 20 लाख की अंगूठी है, कभी देखी है तुमने? और मेरे कपड़े ब्रांडेड और जूते। बस कर दो तुम दोनों, पहले दिल कम थी जो तुम लोग भी मैदान में कूद पड़े हो। मरियम बेचारी चंद दिन अपने माँ बाप के घर सुकून से छुट्टियां मनाने आई थी, मगर उसका सारा सुकून ही गारत हो चुका था। मैं इस मेकअप की दुकान से शादी नहीं करूंगा। साद ने अपना हतमी फैसला सुनाया था। मैं भी इस तरबूज से शादी नहीं करूंगी। साद का बेइख्तियार मुंह खुल गया था। वो लड़की सरेआम उसके हसीन चेहरे की तौहीन कर रही थी। खुद 2-2 किलो का मेकअप लगाकर घूमती हो और मुझे तरबूज कह रही हो। उसकी बात पर शांजा के कानों से बाकायदा धुआं निकला था। तुम खामोश हो जाओ दोनों। शादी मत करना, मगर फिलहाल मंगनी कर लो। फिर जब आएगी ना वो मास्टरमाइंड, फिर खुद ही सब संभाल लेगी। अनादिल का ये उम्रा मरियम को बहुत महंगा पड़ा था। न जाने ये उल्टी सीधी खुराफात उसके दिमाग में आती कहाँ से थी। हर गुजरते दिन के साथ वो लागिर होती जा रही थी। उसके शौहर और ससुराल वालों का रवैया उसके साथ बहुत बुरा था। वो अंदर ही अंदर कुढ़ती जा रही थी। एक ज़हीन और खुश इखलाक लड़की कुछ ही अरसे में जहनी मरीज़ बनती जा रही थी। जाहिद आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाता जा रहा था, और अगर वो इनकार करती तो वो उस पर हाथ भी उठाता था। अभी शादी को चंद ही महीने गुजरे थे और उसे यकीन दिलाया गया था कि वो बांझ है। जाहिद के घर वाले
وقتاً فوقتاً غفران بلوچ کے کانوں میں بھی یہ بات ضرور ڈالتے تھے کہ ان کی بیٹی کامچور اور ہٹ دھرم ہے، وہ چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہے، وہ کھانا ٹھیک سے نہیں پکاتی، وہ بلا وجہ چیختی چلاتی رہتی ہے۔ غرض کہ انہیں یقین دلایا جا رہا تھا کہ ان کی بیٹی ذہنی مریض ہے۔ ابھی بھی وہ کمرے میں ایک فائل لے کر بیٹھی تھی جب زاہد اندر داخل ہوا تھا۔ ان کاغذات پر حساب کتاب لکھا ہوا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی آواز پر حلیمہ نے فوراً ہی فائل بند کی تھی۔ دیکھ لو، سمجھ تو تمہیں کچھ آنا نہیں، جاہل جو ٹھہری۔ لہجہ تمسخرانہ تھا۔ حلیمہ کی نظریں جھک گئی تھی۔ میں پڑھی لکھی ہوں۔ کچھ دیر بعد زاہد کی سماعتوں سے اس کی ہلکی سی آواز ٹکرائی تھی۔ کتنا پڑھی ہو؟ زیادہ سے زیادہ 5 جماعتیں ہی پاس کی ہوگی۔ وہ ہر روز کی طرح آج بھی اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ جواباً وہ خاموش ہو گئی تھی۔ دوائیاں تو لے رہی ہو نا وقت پر؟ اس کے استفسار پر حلیمہ نے آہستگی سے سر ہلایا تھا۔ دوائیاں وقت پر لیا کرو، مجھے جلد از جلد اولاد چاہیے۔ وہ خاموش ہی رہی تھی۔ شادی کو بھی وقت ہی کتنا گزرا تھا جو اسے اس قسم کی توقعات رکھی جا رہی تھی۔ اپنی کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ کچھ دیر خالی الذہنی کی حالت میں وہاں بیٹھی رہی تھی، پھر اکتا کر اس نے باہر کا رخ کیا تھا۔ باہر لاؤنج میں خسر پھسر کی آوازوں نے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ بس بہت ہو گیا، اب اس سے اور برداشت نہیں کر سکتا میں۔ میری اولاد ہے اور بیوی بھی، اس سے جان چھڑائے میری۔ ویسے کہہ تو ٹھیک رہا ہے، میرا بیٹا ہے بھی تو بانجھنا، زاہد کی ماں نے منہ بنائے کہا تھا۔ بانجھ نہیں تھی وہ تو میں جان بوجھ کر اسے غلط دوائیاں دے رہا ہوں تاکہ وہ ماں نہ بن سکے۔ مجھے اس سے اولاد نہیں چاہیے۔ حلیمہ کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ اس کا زرد رنگ ایک دم ہی سفید پڑا تھا۔ اسے اس وقت اپنا وجود کسی ریل کی پٹری کے ساتھ بندھا ہوا لگا تھا جس پر بار بار ٹرین گزاری جا رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ زاہد کے والدین کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ مجھے غلط دوائیاں دی؟ حلیمہ کی آواز پر تینوں کو ہی سانپ سونگھ گیا تھا۔ مجھ سے ماں بننے کا حق چھینا آپ نے؟ وہ اب قدم قدم چلتی زاہد کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کس نے دیا آپ کو یہ حق؟ اب وہ بھبری ہوئی شیرنی کی طرح زاہد پر جھپٹی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زاہد نے اسے خود سے دور ڈھکیلا تھا۔ ایک عورت جب تک ماں نہیں بن جاتی وہ تب تک خود کو ادھورا تصور کرتی ہے۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ یہ؟ جو آواز آج تک کبھی اونچی نہیں ہوئی تھی وہ آج ہر حد پار کر گئی تھی۔ آہستہ آواز میں بات کرو ورنہ ابھی 2 بول طلاق کے بول کر تمہاری عقل ٹھکانے لگا دوں گا۔ زاہد نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے دبوچا تھا۔ وہ بری طرح سسکی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ درد کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھیں ابلنے لگی تھی۔ دل کا زخم ابھی گہرا تھا، اوپر سے یہ جسمانی تکلیف۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہے تب سے میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ زاہد نے اسے خود سے دور ڈھکیلا تھا۔ حلیمہ میز سے ٹکرائی تھی۔ اگر بر وقت اس نے میز کو نہ تھاما ہوتا تو وہ یقیناً گر جاتی۔ زاہد کیا پاگل ہو گئے ہو؟ اصغر نے اسے گھورتے ہوئے دھیان صوفے پر پڑی فائل پر دلایا تھا۔ یہ زمین کے کاغذات تھے جس پر حلیمہ کے دستخط ہونا بے حد لازمی تھے۔ وہ لوگ ایک فیکٹری بنانے کا سوچ رہے تھے جس کے لیے زمین بیچنا بہت ضروری تھی۔ اس سے کیوں ڈر رہے ہیں ڈیڈ؟ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ چلو سائن کرو۔ فائل ہاتھ میں پکڑے زاہد نے حلیمہ کی جانب بڑھائی تھی۔ مر کر بھی نہیں کروں گی۔ ایک دم ہی حلیمہ کی آنکھوں میں انگارے ہلکورے لینے لگے تھے۔ اس کے اعصاب اب تن گئے تھے۔ سامنے کھڑا شخص محض اس کا شوہر نہیں بلکہ مجرم بھی تھا، وہ مجرم جس نے اس سے ماں بننے کا قیمتی احساس تک چھین لیا تھا۔ تمہاری یہ جرأت؟ زاہد نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ وہ اوندے منہ زمین پر جا گری تھی۔ ٹھنڈے فرش پر رکھا ہاتھ آگ کی مانند جھلس رہا تھا۔ اس کی زندگی بھر کے صبر کا اسے اچھا صلہ مل رہا تھا۔ ساری زندگی وہ باپ کی کڑوی باتیں سنتی آ رہی تھی مگر پھر بھی اسے اپنا باپ ایک ٹھنڈی چھاؤں کی طرح لگتا تھا، مگر اپنا شوہر اسے صحرا میں تپتی دھوپ کی مانند جو پیروں کے ساتھ ساتھ سارے وجود کو ہی جلا کر راکھ کر دے۔ اگر سائن نہیں کرے گی تو طلاق دے دوں گا تجھے، بلکہ جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی۔ میں نے تجھے طلاق دی۔ جہاں سب افراد کے چہرے ایک دم زرد پڑے تھے وہیں حلیمہ کے پیروں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو خاموشی سے اپنی چھاپ چھوڑتے جا رہے تھے۔ اس کے جسم کا سارا خون زاہد کے ان الفاظ نے نچوڑ لیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے بدبخت؟ اس کے ماں باپ مسلسل اسے برا بھلا کہہ رہے تھے، سلواتیں سنا رہے تھے، مگر حلیمہ کے کانوں میں ابھی تک طلاق کے الفاظ ہی باش گس کر رہے تھے۔ وہ اجڑ گئی تھی، اس کے ماتھے پر داغ لگ گیا تھا۔ کیا ایسے ہی لڑکیاں برباد ہو جاتی ہے؟ کیا مرد کے لیے اتنا آسان ہوتا ہے سب ختم کرنا؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔
ناول بہت انٹرسٹنگ، بہت ہارٹ ٹچنگ ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔